रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 39। और मुझे तुम्हारे वादे पर मुकम्मल एतबार है, हिल लेन ने कहा। फिर उसने गन चलाकर दिखाई जो निशाने के परखचे उड़ा देती थी और उसके कुर्बो जवार में आग लग जाती थी। मेरा ख्याल है कि दवाला को उसकी सरदारी वापस दिलाने के लिए अब तुम्हें किसी और कुव्वत की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ताकतवर फ़ौज बन गए हो और 3 आदमियों की ये फ़ौज किसी दूसरी फ़ौज से जंग करने के लिए काफ़ी है, हिल लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम वापस गार की तरफ चल पड़े। हिल लैन बहुत खुश था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि हम लोग किसी तौर उसके लिए ज़ररसां हो सकते हैं। मुझे अपनी बेक़ुव्वते रहने पर भी उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरी खुशी की वजह यह है मिस्टर सरफराज कि मैंने इन चीज़ों को ईजाद करते वक्त इनके मसरफ़ के बारे में सोचा था। जहन में यही ख्याल था कि अगर जंगल के बाशिंदों ने मेरे काम में बेमकसद रुकावट डाली तो ये हथियार सिर्फ उन्हें खौफज़दा करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। उन मासूम बाशिंदों को कत्ल करना तो सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि उन तक तो तहज़ीब की रोशनी ही नहीं पहुँची। ये ज़्यादा काबिल कदर हैं, क्योंकि वो लोग जो तहज़ीब अपना चुके हैं उनसे बड़े दरिंदे बन चुके हैं। बतीक मिस्टर हिलमैन, मैंने तायद की, लेकिन ये सब चीज़ें एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी और शुक्र है ये ऐसे हाथों में नहीं हैं जो कम ज़र्फ़ हों। आप भरोसा रखें मिस्टर हिलमैन। नहीं मेरे दोस्त, मुझे भरोसा है। शतरंज का शहनशाह दिल का भी शहनशाह है। वैसे सरफराज, शतरंज में वाकई बहुत कमाल हासिल है। ये तुमने कहाँ से सीखा? आप भरोसा करें, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। कमाल है, वाकई कमाल है। लोरीन को भी शतरंज से लगाव है। वो तुम्हारी शिरा होकर रह गई है। हर वक्त तुम्हारे कमाल के बारे में गुफ्तगू करती रहती है। हाँ, वो मासूम लड़की है। मैं उसके मुस्तकबल के लिए परेशान हूँ मिस्टर सरफराज, हिलमैन ने फ़िक्रमंदी से कहा। ये सवाल मेरे जहन में भी आया मिस्टर हिलमैन। ओहो, क्या सोचा था तुमने? हिलमैन ने किसी कदर दबे दबे जोश से कहा। हिलमैन के इस अंदाज को मैंने बड़ा बुरी तरह महसूस किया, लेकिन मैं तो उस नेक इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता था। एक लम्हा के लिए मैं परेशान हो गया। मेरे अल्फाज से हिलमैन को गलत सिमत में तब्दील कर लिया था। बहरहाल मैंने काफ़ी मोहतात होकर गुफ्तगू की। यही सोचा था मिस्टर हिलमैन कि आपने सबसे अच्छा काम यह किया कि जिन लोगों को यहाँ लाने के लिए मुंतखब किया वो शादीशुदा हैं और उनकी बीवियाँ उनके पास हैं। हाँ, ये ज़रूरी था, वरना तुम्हारे ख्याल में ये लोग दिल जमी से काम कर सकते थे? नामुमकिन। मैंने यही सोचा था, और ख़ूबी की बात यह है कि यहाँ उनके बच्चों का मुस्तकबल भी महफूज है। मैंने सारी बातों का ख्याल रखा है। तुम्हें यह सुनकर मसरत होगी कि यहाँ जदीद तरीन आलात ज़चगी मौजूद हैं। उसके अलावा सारी औरतें जो यहाँ तजर्बेकार डॉक्टर हैं और उसके साथ ही तरबियत याफ्ता टीचर भी। वंडरफुल, आपकी सोच बहुत वसी है, मैंने तारीफ़ी लहजे में कहा। लेकिन बात लोरीन की हो रही थी। उसके बारे में आपने क्या सोचा मिस्टर हिलमैन? उलझा हुआ हूँ अभी तक, हिलमैन ने मुतफक्राना लहजे में कहा। कुछ सोचा तो होगा आपने? हाँ, मेरा ख्याल है कि उसके लिए कोई नौजवान मिल जाए जो दूसरे लोगों की मानद मुझसे मुतफिक हो, मेरे कामों में दिलचस्पी ले,
ظاہر ہے کہ اس کا مستقبل میرے پاس محفوظ رہے گا۔ وہ اگر سائنسدان نہ ہو، میرے ساتھ تعاون نہ کر سکے، لیکن ذہنی طور پر ہی صحیح میری بیٹی اسے پسند کرتی ہو۔ لیکن معاف کریں مسٹر ہلمین، آپ نے اس کی تلاش کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ بندوبست؟ میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس لورین کو اس وقت تک مہذب دنیا میں رہنے دیں جب تک آپ ان کے شریک حیات کا انتخاب نہ کر لیں۔ اس میں آپ لورین اور اپنی پسند کا لحاظ رکھیں۔ ہلمین کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ وہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر ایک طویل سانس لے کر مسکرانے لگا۔ ہاں مسٹر سرفراز، دوسری بڑی فکروں میں ایک بڑی فکر یہ بھی ہے میرے لیے۔ بہرحال اس نے ایک بار عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یہی مناسب تھا۔ اس سلسلے میں بیچارے ہلمین کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے، پھر میں ہلمین سے اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ ٹوبو اور زوالا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس جنگلوں کی باتیں، ٹوبو ہکلاتے ہوئے بولا۔ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں ان جنگلوں کی، میں نے بھی ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ بات بھی کہہ رہا تھا باز۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ زوالوں کو میں بتا رہا تھا کہ نہ جانے اپنا باز کسی اجنبی میں کیوں پیدا ہو گیا ہے، اور اس کا خمیر تو افریقہ ہی کی مٹی سے اٹھا ہے۔ اس میں ساری باتیں ہمارے جیسی ہیں، ٹوبو نے جواب دیا، اور میرا ذہن کھو گیا۔ ہاں ٹوبو، کاش کہ میں بھی افریقہ میں پیدا ہوا ہوتا، کسی خوبصورت سے جھونپڑے میں۔ میری پیدائش پر مخلص لوگ رقص کرتے، میرے بدن پر لباس نہ ہوتا، میرے ذہن میں سوچ نہ ہوتی۔ ٹوبو اور زوالا نے کوئی جواب نہیں دیا، دونوں خاموش رہے، اور میں بھی خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، ہاں بھائی، تم اکتا تو بہت رہے ہوگے۔ میری بات پوچھو باس، میں تو ہر اس جگہ خوش ہوں جہاں تم، ٹوبو نے جواب دیا۔ میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں، زوالا نے کہا۔ تم دونوں بہت ہی پیارے، بے حد مخلص ہو۔ یہ نہ سوچو زوالا کہ مجھے تمہارے دل کی پیاس کا احساس نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل آزاد ہونے کے بعد اپنے باپ اور بہن کی آزادی کے لیے تڑپ گیا ہوگا۔ میں بہت جلد ان دونوں کو بھی آزاد کرا لوں گا۔ ہلمین نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اس مخلص انسان کی خواہش تھی کہ میں کچھ روز اس کے ساتھ اور قیام کروں، لیکن بہرحال میں اس سے اجازت لے لوں گا۔ تم یہ احساس کرتے ہو باس، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، زوالا نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر لورین کی آواز سنائی دی۔ اگر گفتگو ضروری نہ ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ اوہو لورین، آؤ، میں نے کہا، اور لورین مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے ایک چست لباس پہنا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ بس کچھ نہیں، ہم لوگ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابھی نہیں، لورین نے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پیلاہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ شگفتگی جو چہرے پر سجائے یہاں آئی تھی، وہ ماند پڑ گئی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، تو آپ مصروف ہیں مسٹر سرفراز؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ کیا بات ہے؟ تھوڑا وقت مجھے دے سکیں گے؟ یقیناً۔ تب پھر آئیے، اس نے کہا، اور میں لورین کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے لورین؟ میں نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں مسٹر سرفراز، دراصل میں نے آج ڈیڈی سے اجازت لے لی تھی کہ باہر جا کر شوٹنگ کروں۔ دراصل ہم لوگ شکار وغیرہ بھی نہیں کرتے تاکہ دوسرے ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن کبھی کبھی ڈبوں کا خشک گوشت کھاتے کھاتے اور ان زمین دوزگاروں کی دنیا میں طبیعت اکتا جاتی ہے، تب ڈیڈی دور دور کا جائزہ لینے کے بعد تھوڑا بہت وقت باہر صرف کر دیتے ہیں۔ میں نے آج بھی بمشکل ان سے اجازت لی ہے۔ ویری گڈ، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ بصر و چشم، کیا مسٹر ہلمین بھی تیار ہو گئے؟ نہیں، ڈیڈی ساتھ نہیں جائیں گے، گویا صرف ہم دونوں۔ ہاں، اوکے، مجھے کیا اعتراض ہے، میں نے کہا، اور لورین میرے ساتھ غار کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جو جدید ترین رائفلیں اور میگزین لے لیے تھے۔ ہم دونوں اوپری چٹان سے باہر نکل آئے اور پھر پہاڑ کے دوسری طرف کا راستہ اترنے لگے۔
لورین نہایت سبک روی سے نیچے اتر رہی تھی، تب میری نگاہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے سیاہ رنگ کے 2 گھوڑوں پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ ارے لورین، یہ گھوڑے ہمارے لیے ہیں، مگر میں نے پہلی بار گھوڑے یہاں دیکھے ہیں، ایک پہاڑی غار میں جس کا تعلق ہمارے غاروں سے بھی ہے۔ گھوڑوں کا استبل ہے، تقریباً 12-13 گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ گھوڑے یہیں سے پکڑے گئے تھے اور یہیں انہیں پرورش کیا گیا ہے، لورین نے کہا۔ بہت خوب، تب تو پھر میں خود بھی مسٹر ہل مین سے اپنے لیے گھوڑے طلب کر سکتا ہوں۔ مسٹر سرفراز، لورین آہستہ سے بولی، اس کے لہجے میں لرزشیں تھیں۔ میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا، لورین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیا بات ہے لورین؟ آپ بار بار اس قدر جلد جانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جانا تو ہوگا ہی لورین، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ لورین ساختگی سے بولی۔ لورین، میں نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا، تم بے حد پیاری لڑکی ہو، ایک مخلص باپ کی شریف بیٹی۔ انسانی جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں لورین، تمہارے چہرے کے تاثر سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تم بے حد حسین اور اس قابل ہو کہ کوئی بھی نوجوان تمہیں چاہے۔ میں نے تمہیں مختصر اپنے بارے میں بتایا تھا، ایک بار پھر میں تمہیں بتاؤں کہ اگر میری زندگی کا مشن اتنا اہم نہ ہوتا تو شاید پھر ہل مین جیسے نیک دل انسان کی بیٹی کو اپنانے میں مجھے کوئی مجبوری مانے نہ ہوتی۔ تم یوں سمجھو لورین، میری اپنی زندگی پر میرا اپنا حق کوئی نہیں۔ یہ ایک مشن کے تابع ہے اور میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو اپنی سانسوں پر غور کروں گا، اپنے احساس پر توجہ دوں گا اور اپنی خواہشات کا جائزہ لوں گا۔ یوں سمجھو میں اس وقت خود کو ایک زندہ اور سانس لیتا انسان سمجھوں گا۔ ابھی تو میں کچھ نہیں ہوں لورین، تمہاری آنکھوں کی اس طلب پر میں کچھ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں یہ پسند کروں گا کہ ان آنکھوں میں سج جائیں۔ سرفراز، لورین آگے بڑھی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ سرفراز، مجھے معاف کر دینا، سرفراز مجھے معاف کر دینا۔ ڈیڈی کے ساتھ گزرنے والی زندگی پریشان کن تو نہیں تھی، لیکن انتہائی محدود تھی۔ ذہن کبھی کبھی ایسے ساتھی تلاش کرتا ہے جو دل کے قریب بھی ہوں، جن سے کھل کر سب کچھ کہا جا سکے اور اس کہنے میں خوف یا احترام کا کوئی احساس نہ ہو۔ سرفراز، دل کی اس طلب کو تم غیر فطری تو نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں چاہی، میں نے کوئی اجنبی چیز تو نہیں طلب کی۔ بے شک لورین، لیکن کسی سائے کو منزل نہ سمجھو۔ گوشت پوست کا انسان تمہارے ساتھ اگر ان پہاڑوں میں ہو تو تم خوشی محسوس کرو۔ میں تو ایک سایہ ہوں، سورج نکلا تو نکل پڑا اور جب سورج چھپے گا تو روپوش ہو جاؤں گا۔ سایوں کے پیچھے دوڑنا کیا مناسب ہے؟ تم خود کو بھلا نہیں سکتے سرفراز، تم ایک نئی زندگی میں آ کر ماضی نہیں بھول سکتے۔ ان پہاڑوں کو اپنا لو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ کھلی آزاد فضا، معصوم لوگوں کی معیت، تمہارے لیے یہاں سب کچھ موجود ہے۔ ماضی کی ان یادوں کو فراموش کر دو جس نے جیتے جاگتے انسان کو سائے میں بدل دیا ہے۔ لورین، یوں سمجھو کہ میرا ماضی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ بات صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی جاتی۔ میں زندگی کا وہ دور بھول سکتا تھا لورین، میرے وجود کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مجھے بنجر زمینوں کو اگانے والے ایک کو ایسے کوے کا مالک سمجھا گیا ہے جو بالکل بے مصرف ہوتا ہے۔ لوگ جسے خشک ہونے پر جلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بارے میں ان کا یہ تصور تسلیم نہیں کیا۔ میں ایک جیتی جاگتی حقیقت ہوں اور ایک دن سائے کی زندگی سے لوٹ جاؤں گا۔ دنیا کہے گی کہ میں ازل سے ابد تک انسان ہوں۔ میرے وجود کو مٹی کا ڈھیر ثابت نہ کرو، اس ڈھیر میں سسکتی ہوئی شکست کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ شکست کراہتی رہے گی اور وہ کراہیں تمہیں محبت کا نغمہ نہ سنا سکیں گی۔ تب لورین آہستہ سے میرے سینے سے علیحدہ ہو گئی۔ تم عظیم ہو سرفراز، میں نے تمہیں تسلیم کیا، وہ آہستہ سے بولی۔ تم نے جس خلوص سے اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے اس آواز کو اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں۔ تم اگر چاہتے تو میری طلب سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ سرفراز، مشرق کا ظرف مجھے بہت پسند آیا۔ بے شک انسانوں کی زندگی کا کوئی مشن ہو تو پھر ساری زندگی اس مشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں سرفراز، میں تم سے متاثر ہوئی تھی، لیکن تمہاری عظمت اب میرے دل میں احترام بن چکی ہے۔
تم نے مجھے صحیح راستے سے نہیں ہٹنے دیا، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ ہم دونوں پہاڑی کے دامن میں گھوڑوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ لورین بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور میں نے بھی تقلید کی۔ گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے نظر آئے، جنگلات کی طرف چل پڑے۔ جنگلات کا سلسلہ پہاڑی گاڑوں سے بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر ہم تیز رفتاری سے چیٹل میدان عبور کرتے گئے، درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ تو تم پہلے بھی ان علاقوں میں شکار کرتی رہی ہوگی، صرف 3 یا 4 بار۔ میں نے بتایا نا کہ ڈیڈی کو اپنی دنیا سے باہر آنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں تنہا ہوں، باہر اکیلی نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی، اور پھر ہم شکار کے لیے نگاہیں دوڑانے لگے۔ شکار سے جنگل بھرا ہوا تھا۔ میں نے ہرنوں کی ایک ڈار دیکھی، اور اسی وقت لورین کی نگاہ بھی ان پر جا پڑی۔ اوے سرفراز، ہرن، وہ بچوں کی مانند پرجوش لہجے میں بولی۔ ہاں، میں نے دیکھ لیے۔ تو مارو۔ میں ماروں؟ اس نے رائفل سیدھی کر لی۔ صرف ہرن مارنا ہے، میں نے روکتے ہوئے کہا۔ ہم دوسرے جانور بھی شکار کریں گے، لیکن پہلے یہ ہرن۔ اس ڈار پر گولی چلاؤں تو کوئی نہ کوئی تو مر ہی جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ بات نہیں، میرا نشانہ بہت عمدہ ہے، چلو میں ان میں سے کسی کو نہیں مارتی۔ اب تو کسی تنہا ہرن کو ہی شکار کروں گی، لورین نے کہا۔ ہرنوں کی ڈار کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لورین کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے اب وہ کسی تنہا ہرن کو شکار کر کے دم لے گی۔ پھر ایک بوڑھا ہرن اسے نظر آ گیا۔ لورین نے رائفل سیدھی کی اور نشانہ لے کر فائر کر دیا، اور جلد ہی ہرن ڈھیر ہو گیا۔ تب اس نے فخریہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، اور قریب پہنچ کر تڑپتے ہوئے ہرن کو ذبح کر دیا۔ لورین، ہرن بوڑھا ہے تو پھر؟ یہ بیچارہ بھاگنے کی عمر کھو چکا ہے اور اپنی سست رفتاری کی بنا پر مارا گیا۔ لورین نے ذبح کیا ہوا ہرن وہی چھوڑ دیا اور بچگانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ارے کیوں؟ بس میں اسے نہیں لے جاؤں گی۔ اوفو، آخر کیوں؟ بوڑھا جو ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے شکار تو کیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ جناب، میں نوجوان ہرن پر بھی شکار کر سکتی ہوں، مگر اس بیچارے نے کیا خطا کی تھی؟ بس آپ آئیے۔ لورین گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ وہ دیکھو لورین، خوبصورت پرندوں کی ڈار، میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تھوڑے فاصلے پر ایک جھیل ہے جہاں یہ پرندے اڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈار وہیں اترے گی۔ کیا تم اس میں سے 4تھے نمبر کے پرندے پر نشانہ لگا سکتی ہو؟ یہ تو مشکل ہے، پر یہ تو بہت قریب ہے، میں کوشش کروں۔ خوب، تو تم بندوق کے بھی شطرنج کی مانند کھیلو گے، لورین مسکرائی۔ میں نے رائفل کی نال پرندوں کی طرف کی اور پرواز کرتے ہوئے 4تھے پرندے کا پر نشانہ لگایا۔ پرندہ ڈار سے کٹ گیا اور اس کے بدن کے چیتھرے اڑ گئے ہوں گے۔ لورین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پرندوں کی ڈار منتشر ہو گئی، لیکن پھر وہ ترتیب میں آ گئے۔ اب تم کوئی دوسرا نمبر بتاؤ۔ نمبر 6، لورین نے کہا، اور میں نے دوسرا فائر کر دیا، اور لورین کی نگاہیں پرندوں کی لائن پر جمی ہوئی تھی۔ 6 نمبر کا پرندہ نیچے آ رہا، اور لورین کے حلق سے تحیر امیز چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے کئی نمبر بتائے اور ہم یہ وحشیانہ کھیل کھیلتے رہے۔ کمال ہے مسٹر سرفراز، کمال ہے، سچ مچ آپ رائفل کا کھیل بھی شطرنج کی مانند کھیلتے ہیں، لورین آہستہ سے بولی۔ اس کے بعد ہم نے 2 ہرن شکار کیے اور واپس غاروں کی طرف چل پڑے۔ لورین کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی ہل لینڈ کے سامنے میری تعریفوں میں وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے کہ توبہ! ہل مین بے حد متاثر ہوا تھا، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، سرفراز کے بارے میں ہم کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لورین۔ خدا جانے کہ وہ کیا ہے، اور خدا جانے اس کی کون کون سی باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں پپا، لورین بولی، سرفراز کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بحیثیت انسان بے حد عظیم ہے۔ بے شک، ہل مین نے تائید کی۔ تم نے میرا تجربہ نہیں پوچھا پپا۔ اوہو، تم نے کوئی تجربہ بھی کیا ہے؟ ہاں، چلو بتاؤ، ہل مین نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پپا، میں ان سے بے حد متاثر ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں انہیں چاہنے لگی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سے اپنی چاہت کا اظہار کر دوں، اور پپا آج میں اس سے باز نہ رہ سکی۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں پپا کہ اگر میری نسل کا کوئی نوجوان ہوتا تو میرے اس جنون سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتا۔
لیکن مسٹر سرفراز نے اس خلوص اور سچائی سے مجھے راستہ دکھایا پپا کہ میں کیا بتاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ لورین کی اس بے باکی اور اس تبصرے سے مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ہل مین کو دیکھا۔ ہل مین بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، سرفراز۔ جی مسٹر ہل مین، میں نے مجرمانہ انداز میں کہا۔ تم تو بہت انوکھے انسان نکلے، میرے احسان کو احسان تو کیا رہنے دیتے۔ میں نہیں سمجھا مسٹر ہل مین۔ میرے عظیم بیٹے، ہل مین نے جذباتی انداز میں آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے یہ چیزیں دیکھ کر سوچا تھا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، لیکن تو نے میری عزت کی پاسبانی کر کے مجھے ان سارے احسانات کی قیمت ادا کر دی۔ میرا اب تجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نہیں مسٹر ہل مین، آپ کی یہ نیک نفسی ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ رہی میری بات تو مسٹر ہل مین، لورین ایک معصوم لڑکی ہے۔ میرے دل کے سیاہ داغ میں مجھے کیا مل جاتا؟ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور یہ فرض کی ادائیگی آپ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تیرے سرخ خون میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور یقین کر میرے بچے، تیرے اوپر میرا اعتماد کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ کافی دیر تک ہم خوبصورت اور جذباتی الفاظ کا تبادلہ کرتے رہے۔ پھر میں نے ہل مین سے دل کی بات کہہ دی۔ مسٹر ہل مین، آپ کو علم ہے کہ میری زندگی کا ایک مشن ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ہل مین نے اداسی سے کہا۔ زندگی بہت مختصر شے ہے مسٹر ہل مین، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب آخری وقت آ جائے۔ ہاں، اگر جدوجہد کرتے ہوئے موت آ جائے تو انسان کو افسوس بہت رہتا ہے۔ میں زندگی کے چند لمحات کو قرض سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرض کی ادائیگی بخوبی ہو۔ بے شک میرے بیٹے، زوالہ نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اس کے بدلے پر بھی پورا اترنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اس کی حکومت واپس دلوانا چاہتا ہوں۔ اس میں نہ جانے کتنا وقت صرف ہو، اس لیے خوشی کے ساتھ مجھے اجازت دے دی جائے۔ میں تجھے اجازت دیتا ہوں سرفراز۔ شکریہ مسٹر ہل مین، ایک درخواست اور ہے۔ ہاں کہو۔ مجھے 3 گھوڑے درکار ہوں گے، تمہاری نظر، ہل مین نے خلوص سے کہا۔ تب مجھے میں نے اجازت چاہی، اپنے ساتھیوں کو بھی بتاؤں؟ بالکل، ایک پیشکش اور کرنا چاہتا ہوں سرفراز، فرمائیے۔ ان پہاڑوں میں طویل عرصے تک رہوں گا۔ تمہیں علم ہے کہ میرا مشن کیا ہے، وعدہ کرو یہاں سے واپسی پر تم مجھ سے مل کر جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مسٹر ہل مین کہ اگر وقت اور زندگی نے مہلت دی تو آپ سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ان ویران علاقوں میں بے شمار اندیکھی قوتیں بکھری ہوئی ہیں، تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ادھر کا رخ کرنا تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ہل مین۔ میں ہل مین سے رخصت ہو کر زوالہ اور ٹوبو کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے احساس تھا کہ دونوں مروت والے بیزار زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جنگل کے شیر پنجرے میں قید تھے، انہیں اس پنجرے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ دونوں مجھے دیکھ کر خلوص سے مسکرائے، ان کی نگاہوں میں کوئی شکایت نہ تھی۔ ٹوبو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یس مسٹر۔ تیاری کرو، ہم چل رہے ہیں، اور دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ زوالہ کے چہرے پر مسرت کی لہریں نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کہاں باس؟ بس اب یہاں سے چلو گے یا نہیں؟ ابھی ہمیں تمہارا کام بھی کرنا ہے۔ اوہ باس، زوالہ نے مسرت امیز انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہل لینڈ کا ایک آدمی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ گھوڑے تیار ہیں جناب، آؤ، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، اور ہم تینوں اس شخص کے ساتھ غار کے دہانے پر نکل آئے۔ تھوڑی سی اترائی تھی۔ ہل مین اور لورین 3 شاندار گھوڑوں کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی تھی اور ان کے دونوں سمت خرمین تھے، نہ جانے ان میں کیا تھا۔ ہل مین نے پہلے مجھے گلے سے لگایا، پھر زوالہ اور ٹوبو سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد لورین آگے بڑھی۔ اس نے میرے گالوں کو بوسہ دیا۔ لائٹر کا شعلہ یا گندک کی رگڑ سے پیدا ہونے والی روشنی لمحاتی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی شعاعیں اور روشن کر دیتی ہیں جو ایک عالم کو منور کر دیتی ہیں۔ ہم لائٹر یا ماچس کو اہمیت نہیں دیں گے، بات اس شعلے کی ہے جو روشنی کرتا ہے۔ مسٹر سرفراز،
آپ اسی شعلہ کی حیثیت ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ گزرنے والا وقت مختصر تھا، لیکن محبت کی جو روشنی آپ نے روشن کی ہے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں منور رہے گی۔ خدا حافظ، لورین نے کہا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ لورین، میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری طرف دیکھو۔ نہیں مسٹر سرفراز، میری آنکھوں میں پانی ہے۔ پانی روشنیاں بجھا دیتا ہے۔ میں آپ کے چہرے کی دمک قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ بس اب میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ میں نے اپنے دل میں کوئی چیز کو نیچے کو سرکتی ہوئی محسوس کی۔ پھر میں نے اس جذباتی لڑکی کو مخاطب نہ کیا، ہل مین کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ تب ہم نے آخری بار دونوں باپ بیٹیوں کی طرف سے ہاتھ ملائے اور گھوڑوں کی گرہائیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ ہلینڈ کی دی ہوئی سوگات گھوڑوں پر تھی۔ ہم وہاں سے کافی دور نکل آئے اور شام جھک گئی۔ ایک مختصر سے جنگل کے قریب ہم نے قیام گاہ بنائی اور رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سیاہ فام خاموش تھے اور انہوں نے شکار کیا، گوشت بھونا اور ہم تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، تم نے یہ رائفلیں دیکھی ہیں ٹوبو؟ یس باس، مسٹر ہل مین نے کہا۔ مسٹر ہل مین نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، لیکن صرف 2۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اوہو، ٹوبو آہستہ سے بولا، نظر تو نہیں آ رہا باس؟ آ جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان رائفلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انوکھی ساخت کی ہیں، میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ ان کی کارکردگی بھی انوکھی ہے۔ کیا مطلب باس؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ ضرور، تب پھر آؤ۔